अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने हम सेक्सुअल वायलेंस और उसके जो मुज़र असरात सोसाइटी पे पड़ते हैं उस सिलसिले की एक कड़ी जो है वो विक्टिम का सफ़र सर्वाइवर तक के बारे में बात करने के लिए हाजिर हूँ। दिस इज़ पार्ट ऑफ द virtual classroom initiative by Mohsinini Resource Center. First of all, we need to know what is a victim and what is a survivor. How a victim responds to and heals from sexual violence can be greatly impacted by many variables. Some of the impact of the trauma depends upon things such as age, how the person was before the incident, and what are the victim's coping abilities, and who the offender was. अब हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई क्राइम कमिट होता है तो उसमें जो भी लोग उसका शिकार बनते हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो उस अलमिए को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं, और ना सिर्फ कि वो ताकत रखते हैं बल्कि वो आगे जाके अपनी बाकी माइंदा ज़िंदगी इंतहाई सक्सेसफुली गुजारते हैं। और ये डिपेंड करता है कि जो क्राइम था उसने किस तरह से एक विक्टिम को अफेक्ट किया, उसकी क्या सिवेरिटी थी, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, उसकी क्या ड्यूरेशन थी, और किस हद तक पर्सनल वायोलेशन थी विक्टिम की। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें जो एक क्रूशल रोल अदा करती है वो एक विक्टिम की एनवायरनमेंट करती है। उसकी फैमिली में कौन लोग हैं, वो लोग जो हैं वो कितने रिसोर्सफुल हैं, वो किस किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो उस फैमिली के इर्द गिर्द की कम्युनिटी है वो किस तरह से उनको हेल्प कर सकती है इस तरह की ट्रेजेडी, इस तरह के अलमिए से नंबर्द आज़मा करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट इज़ एन एक्ट in which a person intentionally, sexually touches another person without that person's consent, or coerces or physically forces a person to engage in a sexual act against their will. It is a form of sexual violence which includes rape. अब इससे आगे चल के जो बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ वो ये है कि 18 साल की उम्र से ऊपर के जो कानून हैं वो 18 साल से कम उम्र लोगों के ऊपर लागू नहीं होते। 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं अकॉर्डिंग टू लॉ वो कंसेंट नहीं दे सकते इस तरह की एक्टिविटी में। जब वो कंसेंटिंग पार्टनर नहीं बन सकते तो उसका मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो फिर उस एक्टिविटी में उनको एज अ विक्टिम ही लिया जाएगा। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जिसको चाइल्ड मोलेस्टेशन भी कहते हैं, वो एक फॉर्म है चाइल्ड अब्यूज़ की। उसमें एडल्ट या ओल्डर एडोलेसेंट uses a child for sexual stimulation. डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की, उनमें बच्चों को इंडिसेंट एक्सपोजर पे भी मजबूर किया जाता है, उनको पोर्नोग्राफी में भी
استعمال کیا جاتا ہے. تو اس قسم کے کرائمز میں ان کو جب ملوث کیا جاتا ہے تو اکارڈنگ ٹو لا they are not going to be treated as consenting partners کیونکہ مائنر کا کنسنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اویئر ہی نہیں ہے کہ اس کام کی کیا کانسیکوینسز ہیں لیگلی، سوشلی، اینڈ دیٹ از وائی قانون جو ہے وہ جو پرپیٹریٹر ہے اسی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے جو ایڈلٹ ہے یا ایڈولسنٹ ہے، عمر میں اس بچے یا بچی سے بڑا ہے. جب ہم نے اس بات کو کلیئر کر لیا تو اس کے بعد جو دوسری بات ہمیں جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو بچے ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں عام روٹین کی زندگی میں. کیونکہ جس وقت کسی بچے کو وکٹمائز کیا جاتا ہے تو اس کا جو جسم ہے اس میں ایک ٹرامیٹک رسپانس پیدا ہوتا ہے. اس ٹرامیٹک رسپانس میں یا فائٹ یا فلائٹ کے ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں، اس میں انجری بھی ہو سکتی ہے، ایز اے رزلٹ پریگننسی بھی ہو سکتی ہے، ایس ٹی ڈیز بھی ہو سکتے ہیں، اس کو نوزیا بھی ہو سکتا ہے اور ایگزاسشن بھی اس کو ہو سکتی ہے. ہمیں اگر کوئی بچہ ایسے نظر آئے جو کہ وہ کسی قسم کے شوق میں ہے، نمب فیل کر رہا ہے، اس سے موو نہیں کیا جا رہا، یا وہ بہت خوف زدہ ہے، یا وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پاور لیس ہے، جیسے وہ ہیلپ لیس ہے، یا بہت امبیرسڈ لگ رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انزائٹی ہے. کیونکہ ایسے جو بچے ہیں جب ان کو اس طرح کے ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ فوراً اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کیا میں گندا ہوں یا میں گندی ہوں، کیا میں بری لڑکی ہوں، کیا جو میں نے کیا اس کی وجہ میں ہوں، کیا میں پنشمنٹ کی حقدار تھی یا حقدار تھا، اب میں کیا کروں گی، کیا اب لوگ مجھ سے بات کریں گے یا اب لوگ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، کیا اب مجھے سوسائٹی میں ایکسیپٹ کیا جائے گا، کیا اب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اسکول میں ایک نارمل اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکوں گی. اس طرح کی مختلف جو تکلیف دہ سوچیں ہیں وہ ان بچوں کو گھیر لیتی ہیں. ایسے میں جو کرائسس رسپانس ان کا ہے اس میں وہ یا تو بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا وہ بہت کم کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دے سفر فرام ایٹنگ ڈس آرڈرز. اسی طرح ان کا سلیپ پیٹرن بھی چینج ہوتا ہے، یا وہ بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو بالکل نیند نہیں آتی. کچھ بچے جو ہیں وہ انکنٹرولبلی کانپتے بھی ہیں، ریسٹلیس ایجیٹیٹڈ بھی ہوتے ہیں، یا کچھ بچے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، یا کچھ بچے نان سٹاپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ویری کرتا ہے فرام چائلڈ ٹو چائلڈ. ایسے میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں اسکول نہیں جانا، اگر ایک دن کہتا ہے یا 2 دن کہتا ہے تو اس کو تو اگنور کیا جا سکتا ہے، مگر اگر روز وہ کوئی بہانہ بناتا ہے یا بہانہ بناتی ہے تو پھر ہمیں ضرور اس چیز کو آرام سے، تحمل سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ہمیں اپنے بچے یا بچی سے بات کرنی ہے کہ آخر وہ کیوں اسکول نہیں جانا چاہتے، کیا ان کو کسی سے ڈر لگ رہا ہے، کیا وہ کسی سے خوفزدہ ہیں، کیا کسی نے کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. یہ سب باتیں پوچھتے ہوئے ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم وکٹم بلیمنگ نہ کریں.
وکٹم بلیمنگ کا مطلب ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ہمارا بچہ وائلیٹ ہوا ہے یا ہماری بچی وائلیٹ ہوئی ہے، تو ہم خود انتہائی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم خود ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں، ہم خود سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ پر ایز ایڈلٹس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں اور اپنے بچے یا بچی کی مدد کریں۔ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی وزٹر ہمارے گھر آتا ہے تو ہمارے بچے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس کو ملنا نہیں ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یہ ہمیں کریپی لگتا ہے، وی ڈونٹ لائک ہم۔ ایسے میں ہم نے بچوں کو فورس نہیں کرنا، ہم نے بچوں کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں نہیں انکل کو سلام کرو، انکل اگر تمہیں گودی میں بٹھاتے ہیں تو تم نے ان کو منع نہیں کرنا۔ اس طرح کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم اکثر اوقات مجرموں کی نادانستہ طور پر مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ فیملی جو ہے اس کا جو انیشیل ریئیکشن ہے وہ کنٹرول کا ہوتا ہے۔ جب فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ فیملی فولڈ میں ہو چکا ہے، جب وہ کنٹرول لیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو ڈیمیج کنٹرول کا طریقہ میرے مشاہدے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے کو کہتے ہیں تم نے کسی کو بتایا تو نہیں، کتنے لوگوں کو پتہ ہے، کس کس کو پتہ ہے، کیا تم نے نیبرز کے ساتھ کنفائڈ کیا ہے، کیا تم نے خالہ یا ماموں یا چچا کو بتایا ہے؟ اور کیونکہ وہ خود شوق میں ہوتے ہیں، خود ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچے کے اوپر ایک طرح سے حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور ایک سیکنڈری پین ہے جس میں سے بچہ یا بچی اس وقت گزرتا ہے، کیونکہ وہ تو خود اپنے ساتھ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ جو مس ہیپ ہے وہ کیوں ہوا، اور کیونکہ اس مس ہیپ کی وجہ سے اس کو فلیش بیکس بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس کا امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے اور ایموشنلی وہ ولنریبل بھی ہوتا ہے، آئسولیٹڈ بھی ہوتا ہے، اینشیس بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈیمیجڈ گڈز ہے اس وقت، کیونکہ اس کو وکٹمائز کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو گریف ہے، اس کا جو سینس آف لاس ہے، اس کا جو اینگر ہے، جو اس کی ریج ہے ایٹ بینگ وائولیٹڈ، جو اس کی ڈیفینسونیس ہے، جو اس کی ڈپریشن ہے، وہ ان سب ایموشنز کے ساتھ اس وقت ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں جب ہم ان کے اوپر سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں تو ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اگر فیملی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ فیملی نے کوسچنس جو پوچھے ہیں اس کے نتیجے میں جو ان کو پتہ چلا ہے، تو اب انہوں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، پولیس میں کیس لکھانا ہے، تو پھر تو بچہ جو ہے اس کی ولنریبلٹی کئی فولڈز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کو پولیس اسٹیشن سے ڈر بھی لگتا ہے، اور جب وہ وہاں جاتا ہے یا جاتی ہے اس کو طرح طرح کے سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، ان سوالات کی وجہ سے اس کی سفرنگ مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں کچھ ممالک میں تو جو انیشیل ایف آئی آر کی رپورٹ لکھوائی جاتی ہے اس میں وہ بچے یا بچی کو بتائے بغیر اس کی اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور دوبارہ جو ہے وہ اس بچے یا بچی کو یہ تکلیف نہیں دیتے، اس کو اس زحمت سے دوچار نہیں کرتے کہ وہ بار بار آ کر اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا نہیں ہوا، تو یہاں پہ جب ہم
اپنے بیٹے یا بیٹی کو خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال میں پاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو سوالات کی بھی بچھاڑ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کے اوپر سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو والربلٹی کا لیول ہے وہ ہم کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے. ایسے میں وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، وہ خودکشی کا اٹیمپٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ گھر سے بھی بھاگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا جو سینس آف سیلف ہے وہ ہی وائولیٹ ہو چکا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وکٹم جو ہے اس کو سب سے پہلے یہ احساس دلانا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے آپ اس کو اس کے لیے بلیم نہیں کرتے. آپ کا اور اس کا جو بھی رشتہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، آپ اس کو ابھی بھی پیار کرتے ہیں، اور اس کے اور آپ کے تعلق میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا. دوسری بات جو آپ نے باور کرانی ہے تاکہ اس کا وکٹم سے سروائیور کا جو سفر ہے وہ شروع ہو، وہ ہے آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ خود بھی سفر کر رہے ہیں، مگر آپ نے اس کو فیلنگ آف آئسولیشن سے بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کی ایک روٹین سیٹ کرنی ہے. وہ جو روٹین ہے وہ جب وہ فزیکلی مینیج کریں گے تو وہ ایموشنلی بھی اس سے بینیفٹ کریں گے. دس از واٹ اے روٹین ڈز ٹو یو. ہم جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ہم بھی ایک خاص روٹین میں اگر ہوں تو زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. دوسری بات جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ جو ڈیمیج تھا وہ بہت زیادہ پرولونگڈ تھا، ایکسپوجر بہت زیادہ تھا، تو پھر ہمیں سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. ہمیں سائیکو تھراپسٹ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچے یا بچی کو سائیکولوجیکلی ہیلپ کرنے کے لیے ان کی گائیڈنس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہیلنگ پروسیس کی طرف لے کے جانا چاہیے. اگر تو جو سروائیور ہے اس کو جو اس کے ساتھ ٹراما ہوا اس کو اس نے اس طرح سے کمپریہینڈ کر لیا، اور اپنے جو فزیکل ری ایکشنز ہیں، اپنے جو ایموشنل ری ایکشنز ہیں ان کو بھی کمپریہینڈ کر لیا، اور جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ سمجھنے کی بجائے یہ سوچا کہ یہ چیلنج ہے اور اس کو میں نے اوور کم کرنا ہے، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی فیلنگز کو وینٹ آؤٹ بھی کیا. مگر اس کے علاوہ آپ کی مدد سے اگر اس کے پاس ایک ٹول باکس آ گیا پازیٹیو ہیلنگ اسٹریٹجیز کا، جو کہ آ سکتا ہے اگر آپ اس کو ریگولر ایکسرسائز کروائیں، گیمز میں انوالو کر دیں، میڈیٹیشن میں اس کو انوالو کر دیں، اس کو کہیں کہ تم ڈائری لکھو، اور اس کو کہیں کہ تم کمیونٹی سروس کرو اور لوگوں کی ہیلپ کرو جو تم سے کسی بھی طرح سے حیثیت میں کم ہیں، یا جن کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جن کی تم مدد کر سکتے ہو ان کی مدد کرو. تو وہ وکٹم سے سروائیور کا پروسیس بہت آسانی سے شروع کر دے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنے کام میں کہ جو سروائیور ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اور وکٹمز کی ہیلپ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور کیونکہ ان کے اپنے اوپر گزری ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے وہ انزائٹی، وہ آئسولیشن، وہ ریجیکشن جو کہ سوسائٹی کی طرف سے آتی ہے اس کو خود فیل کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب اور لوگ وکٹمائز ہوتے ہیں. they can feel their pain,
and because they can feel their pain, تو it helps them come out of the closet. اور وہ اپنے ایکسپیرئنس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی ری ایویلویشن کریں اور اپنے ایکسپیرئنس کو آنیسٹلی دیکھیں اور اپنے آپ کو بلیم نہ کریں. اس طرح سے ہوتا جو ہے اس سارے پروسیس سے وہ یہ ہے کہ وہ بچی یا بچہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ہول، کمپلیٹلی ہیلدی اور کمپلیٹلی پازیٹیو سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو ظلم اس کے ساتھ کیا گیا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ ریکنسیپچولائز کر لیتا ہے کہ اس نے اب جو اپنی آگے زندگی گزارنی ہے اس میں اس نے سیف ہونا ہے، اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو چیلنج کر کے اگر اس کے پاسٹ میں کوئی اور اسکیلیٹنز ہیں ان کے ساتھ بھی سکسیسفلی ڈیل کرنا ہے. سروائیور جو ہے وہ سپورٹس بھی کھیل کے اپنے آپ کو ہیلنگ پروسیس میں لے آتے ہیں، اور نئے اسکل سیٹس جو ہیں ان سے بھی وہ اپنے آپ کو انیبل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ امپاورڈ فیل کریں. اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ ایک بچے یا بچی کو یہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے کہ ہاں ان کی زندگی بدل چکی ہے، ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، ان کو ایک نقصان پہنچا ہے، مگر وہ نقصان جو ہے وہ ان کا اینڈ آل نہیں ہے، ان کا بی آل نہیں ہے، بلکہ ان کی جو زندگی ہے وہ اس سے آگے بھی ہے، اوور اینڈ ابو بھی ہے، اور ان کی جو جرنی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. پریزیڈنٹ بیرک اوباما نے ایک انتہائی خوبصورت سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں دی تھی. پریزیڈنٹ بیرک اوباما نے فرمایا تھا، "Perhaps most important, we need to keep saying to anyone out there who has ever been assaulted that you are not alone. We have your back. I've got your back." تو ناظرین، کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے کامنٹ دے کر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری پریزنٹیشن کیسی لگی، اور اگر کوئی اور پازیٹیو فیڈ بیک ہے، ایون نیگیٹو فیڈ بیک ہے، تو وہ مجھے ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.